अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है, मौलाना साहब के साथ करीबी अजीजदारी भी है। नवंबर 2022 से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं। काफी तनकीद भी हुई है गवर्नर साहब पर। एक तो ये कि वो इंतखाबात नहीं करवा सके बर वक्त सूबे में, बतौर गवर्नर, यानी सूबे के आईनी सरबराह की हैसियत से उनको तारीख देनी चाहिए थी, वो नहीं दे सके। और जो सूबाई अहम जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो गवर्नेंस के एतबार से भी गवर्नर साहब पर बहुत तनकीद कर रही हैं। ऐसा नहीं कि करती नहीं, बल्कि अभी तक कर रही हैं। इसके अलावा आज की अहम डेवलपमेंट यह है कि तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल गया है, जो कि बड़ा क्रिटिकल केस था तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए और इंतखाबात के सिलसिले में। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज जो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए? जब सब जमातें अपने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, तो तहरीक इंसाफ को भी हक मिलना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। देखिए, हाई कोर्ट का फ़ैसला है और चूँकि हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, अब ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उसको ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं, अपील में जाते हैं, नहीं जाते हैं। जो हमारे मुल्क का कानून और आइन जो कुछ कहते हो ये उनका काम है। हमारा इससे कोई ऐसा कोई लेना देना या गरज नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे सूबे में पुरअमन तरीके पर इलेक्शन हो और जिस तरह ये पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, हमें हमारे सूबे में हमें इस पे ज़रा एहसास से हम इसको देखते हैं। बाकी इलेक्शन अगर एक निशान नहीं हो तो दूसरा निशान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे ذاتی उसमें। निशान तो एक मिनट में लोगों को कहा जाता है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने फ़ैसला किया है तो इसके लिए कानूनी रास्ते आगे अगर कोई जा सकते हैं तो मौजूद है, इसमें कोई अर्ज भी नहीं। और वो जो इलेक्शन कमीशन जिन्होंने फ़ैसला दिया है उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा अहमियत मैं अपने तजुर्बे के लिहाज से नहीं दूँगा। मैं ये दूँगा कि जो हमारे सूबे के दो मसले हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एक आज भी आप देख लें कि यहाँ पे गवर्नर साहब, तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है। गवर्नर साहब, तहरीक नहीं इंसाफ की शिकायत है कि उन्हें जी लेवल जी जी प्लेइंग देखिए फील्ड मिल रही और वो जी सुप्रीम कोर्ट को भी मैं दरख्वास्त देकर कहते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं ये करूंगा। शिकायत सिर्फ नहीं, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि जब पूरा रियासत मुल्क इलेक्शन की तरफ रवा दवा है और इसमें अगर हम ऐसे इल्ज़ामात लगाएं कि जो सफ़र इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इस सफ़र को अगर हम या मुतनाज़ा बनाए या इसको डैमेज करें तो ये मेरे ख़्याल किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। अगर आप अपने लेकिन आपके सूबे की गवर्नर साहब, मैं पंजाब की बात नहीं करता, मैं मैं आपके आपको सूबे खैबर मैं पख्तूनख्वा की आपके बात करता हूँ। नहीं मैं अपने सूबे में यही बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप अपने टीम को कह दें और पिछला रिकॉर्ड 15-20 दिन का निकाल लें तो इस सूबे में सबसे ज़्यादा वर्कर कन्वेंशन पीटीआई ने की है, सबसे ज़्यादा। लेकिन वो इसको यानी मैं एक मुद्दबाना उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इंतज़ामी सरबराह उनको कहते हैं कि अगर आप, और दीगर पार्टियों को भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप जहाँ भी इज्तिमा या वर्कर कन्वेंशन करते हैं तो 2-3 दिन पहले हमें इत्तला दें। अगर बग़ैर इत्तला का कोई आके सड़क ब्लॉक करे या कोई कन्वेंशन करे और उसके ख़िलाफ़ वो इक़दाम, तो उनके लिए नहीं है, बाकी जमातों के लिए भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस इलेक्शन में इंतज़ामी सरबराहान के साथ हमने ताउन करना है
ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ان کا سوچ یہی اس ہے میں گورنر کہ صاحب اس میں سب کوئی کو شک نہیں کہ جو قانون ہے وہ لا آف لینڈ ہے، اس کا احترام تو ہر جماعت کو کرنا چاہیے اور جو ضابطے ہیں اس کے مطابق ہی سیاسی سرگرمیاں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہوا، 4 دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا، چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا، جیسے بیل ملتی تھی پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا. علی محمد خان کو 7-8 دفعہ گرفتار کیا گیا، اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. تو یہ کسی اور جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا بہرحال آپ کے صوبے میں؟ دیکھیے اور جماعتوں کے ساتھ اس سے پہلے ہو رہا تھا. جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے جو این کے لگی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی سڑک پہ جا رہا ہے اور غلط ہے تو اس پہ کیس بنا. نصف اسمبلی جیلوں میں تھی، پورا نصف اپوزیشن لیڈر جیل میں تھا، باقی لوگ جیلوں میں تھے. اور اس کو میں اچھا نہیں کہتا یہ. اور اگر 9 مئی کے واقعہ میں کسی پر ایف آئی آر ہے یا کسی دوسرے ایشو پہ کسی پر ایف آئی آر ہے یا مختلف تانوں میں ایف آئی آر درج ہے تو اس کو اگر جس طرح عدالتیں جا کے ان کو ضمانتیں دیتی ہے اور ان کے حق میں یا فیصلہ کرتی ہے یا خلاف فیصلہ کرتی ہے تو قانون ہے، اور جس طرح گئے تو ان کو ریلیف مل گیا. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی 9 مئی کا واقعات میں حصہ لیا یا ان پہ الزام ہے، اب الزام جو ہے یہ عدالت اس کو پرکھتا ہے، چیک کرتا ہے اور وہ پھر فیصلہ صادر کرتا ہے. تو میرا خیال یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو یکساں مواقع نہیں مل رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جائز تمام کیس ہے، سیاسی جیسا کہ آپ 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی 9 مئی میں ملوث ہے اور اس نے کوئی جلاؤ گراؤ کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو لوگوں پہ 8-10 مقدمات جن سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ مقدمات اسی لیے شاید ہے کہ اس بندے کو باہر نہیں آنے دینا، تو اس کا پھر جواز کیسے کے میں؟ دیکھیں جس پہ چونکہ میں اس میں فریق نہیں ہوں، میرا یہ چونکہ میں ایک آئینی سربراہ ہوں اور جس طرح آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا میری ذاتی سوچ ہے، فکر ہے کہ میں ایک آئینی سربراہ ہوں ریاست کا، اور ریاست مجھ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ریاست اور عوام کو آپس میں جوڑوں، ان میں نفرتیں ختم کروں. اور اگر آپ اپنے چینل سے اساتذہ سے یا جو آپ کی ٹیم ہے ان سے پوچھو تو پچھلے تقریباً 14 مہینوں میں میں نے اس ہاؤس کے دروازے تمام لوگوں کو لیے کھول رکھے ہیں. اور اسی طرح میں بازاروں میں بھی جاتا ہوں اور ہر ایک جماعت کے لوگوں سے ملتا ہوں. یہ واحد گورنر ہاؤس ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں آتے ہیں، لیکن ایک فرد یہ نہیں کہہ سکتا سنگل کہ یہ کسی جماعت کے لیے کام کر رہا ہے. میرا کام ہے کہ ریاست اور عوام کو آپس میں جوڑوں. اب ان پر غلط یہ کیس بنے ہیں، گورنر ٹھیک صاحب بنے یاد ہے، ہیں. گورنر صاحب یاد قطع کلامی کی معذرت، یہاں دیکھیں یہاں 3 بڑی جماعتیں جو آپ کے صوبے کی ہیں وہ تینوں یہ شکایت کر رہی ہیں، جس میں اے این پی بھی ہے، پیپلز پارٹی تو کھل کے میرے پروگرامز میں کئی دفعہ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ گورنر ہاؤس میں منڈیاں لگ رہی ہیں، تحریک انصاف بھی شکایت کر رہی ہے. دیکھیں تحریک انصاف نے بھی کبھی شکایت نہیں کی اور نہ اور لوگوں نے کی. ان کے جو لوکل لوگ تھے ان کے اصل میں یہ بات ہے نا کہ اس طرح آپ نے کہا منڈی لگی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہے، ادھر خالی سمری آتی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اور اوت لے لو یا چیف جسٹس سے اوت لے لو، اس کے علاوہ اور کیا اختیار ہے؟ تو یہ ایک سیاسی ان کا سوچ تھا، اور وہ ان کا نہیں، جماعتوں کا نہیں، وہ ایک مثلا ایک علاقے کے لوگوں کا اس طرح تو لوگ عدالتوں پہ بھی کہتے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھ لو کہ کیا ہے. پریکٹیکلی میں نے لوگوں کو جوڑا، نمبر 1. دوسرا آپ یہ کیوں نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس 13-14 مہینوں میں 13,000 بچوں کو میں نے ڈگریاں دی ہیں جو گزشتہ 20 سالوں میں کسی نے نہیں دی. 2011 کی ڈگری بھی پینڈنگ پڑی تھی. اسی طرح تمام یونیورسٹیوں میں گیا، میں بازاروں میں جاتا، سب سے زیادہ عوام آئے، یہاں تک کہ معذور لوگوں کو بھی. یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر یہ چیئر جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی جماعتیں
اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں اور ان کو ریاست کے ساتھ جوڑیں. یہ جو نفرت بویا جا رہا ہے ریاست کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف، میں ان سے یہ بات کرتا ہوں، نوجوانوں سے یہ بات کرتا ہوں، آپ کو میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ کس کو ووٹ دو کس کو مت دو، لیکن ووٹ دینا اور نہ دینا اس کو ریاست کے خلاف نہ سمجھیں کہ میں صحیح. ریاست کے خلاف ہوں. اس لیے میری ایک دو اور کوشش ہے. گورنر صاحب ایک دو اور شکایات آپ کے بارے میں آپ کے خلاف یعنی مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے آئی تھی. میں ایک بریک آپ کی اجازت سے بریک کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بریک کے بعد گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام علی صاحب، سلیم صافی صاحب آپ ہی کے صوبے کے نامور صحافی ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ گورنر ہاؤس کو پریکٹیکلی ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے جے یو آئی فے کو. پیپلز پارٹی کے سیکٹری اطلاعات نے یہ شکایت لگائی ہے. یہ یعنی پیپلز پارٹی کے کسی اور کارکن نے نہیں، ایک طرح سے یہ پارٹی پالیسی کے طور پہ بات آ گئی. اور پھر زرداری صاحب آپ کے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں گورنر ہاؤس میں، وہ آپ کے مہمان بھی بنتے ہیں. تو یہ کیا سمجھ لیا اس بات؟ دیکھیں سلیم صافی بھی ہمارا بھائی ہے، کسی کے رائے پر کوئی قدغن نہیں. میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں. میں 40-42 سال سے پشاور میں الیکشن جیت رہا ہوں. میرے بیٹے نے 2 دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے وزیر اعلیٰ اور عمران خان وزیر اعظم تھے، دونوں دفعہ، ایک دفعہ پی ٹی آئی کے وزیر کے رشتہ دار کو شکست دی ہے اور دوسری دفعہ ان کے بندے ہمارے بیٹے نے 70,000 ووٹ کے قریب لیے اور انہوں نے 50,000 عام ووٹوں سے ہم میئر بنے. میں پشاور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کسی سے بھی پوچھے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور لوگوں سے ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کس جماعت کا ہے، بلکہ ہمیں خدمت کے جذبے سے ہیں. زرداری صاحب آئے ہیں ایک شادی کے لیے، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں. میرے پاس اب بھی سینٹ کا کارڈ ہے کہ سینیٹر مرنے تک یہ ہاؤسز یوز کر سکتے ہیں، مرنے تک. تو اگر اور وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں، ایک پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، میرے لیے اعزاز ہے کہ وہ ادھر آئے اور ہم نے ریکویسٹ کی. اس طرح اور بھی لوگ آ سکتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی سیاسی بات نہ ہوئی ہے، نہ میں اس کا قائل ہوں. میں مہمان نوازی، رواداری، اقدار، روایات، شائستگی کا قائل ہوں اور اس پہ کامزن ہوں. میں اس چیزوں کو میں ابھی مجھے کسی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری آ رہا ہے، اگر وہ کسی کے جگہ جائے اور 200 پولیس اس کے باہر پیرا دے تو اس سے اچھے نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس میں آ کے رات گزارے اور ہمارے 200 پولیس والے سردیوں میں ان کو تکلیف نہ ہو. اور یہ ایک ہمارے پشتون روایات بھی ہے کہ یہ چیز ہم اس روایات کو، میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے حکومت میں ہو یا نہ ہو، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شائستگی، روایات، عزت و احترام کا رشتہ ضرور برقرار رہنا چاہیے. صحیح ہے. اب حاجی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے اگر انتخابات ملتوی بھی کر دیے جائیں تو کوئی آسمان زمین پر نہیں گر پڑے گا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھو صرف مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا، محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا. تو چونکہ چلے یہ ان کا بیان بھی شامل کریں، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا زمین پہ اگر کچھ دن آگے چلے جائیں، کچھ ہفتے؟ دیکھیں چونکہ الیکشن ملتوی کرنا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. البتہ صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت ان کو اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں، تکلیفات، امن و امان کی صورتحال پیش کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پہلے تاریخ نہیں دی، تو میں نے تاریخ نہیں دی، لیکن میں نے ان کو خطوط لکھے کہ میں تاریخ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو لوگ الیکشن کرائیں گے صوبائی حکومت رسپانسیبل ہے، ان سے بھی ذرا پوچھ لے آپ،
تاکہ ہم ایک پیج پہ ہو کے ایک ایسا الیکشن کرائیں کہ جو لوگ نہ کہے کہ یہ دانلی ہے اور مناپلی ہے. اور اس الیکشن کمیشن نے میرے اس تجویز سے پھر اتفاق کیا. اور لیکن انہوں نے گورنر صاحب کو جو آپ نے کہا نا کہ پہلے آپ نے تاریخ نہیں دی تھی، اس میں گورنر صاحب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ آپ نے تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور آپ نے پھر 28 مئی کا کہا کہ 28 مئی کی تاریخ دے رہا ہوں، لیکن پھر آپ نے وہ تاریخ نہیں دی. میں نے دی تھی. ایسے تھے نا کہ دیکھو سپریم کورٹ نے ہمارے محترم صدر پاکستان انہوں نے جو تاریخ دی، انہوں نے جو واپس لی نا اس کے بارے میں زیادہ لکھا. میں مانتا ہوں لکھا، لیکن ہم نے صوبائی حکومت سے رپورٹ مانگی اور انہوں نے جو رپورٹ دے دی من و ان میں نے وہ رپورٹ اپنے خط کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھیج دی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دم کا ہو گیا 100 سے زیادہ پولیس شہید ہو گئے. آپ نے دیکھ لیا کہ بنو میں سی ٹی ڈی کا آفس پہ کیا ہوا. آپ نے دیکھ لیا کہ آئے روز جو کچھ ہو رہا تھا. آج جو یعنی اس ہفتے میں، اس سال کے پہلے ہفتے میں یکم جنوری سے لے کر 8 جنوری تک 9-10 اٹیک ہوئے ہیں. 9-10 اٹیک. آج دیکھیں، آپ دیکھ لو کہ باجوڑ میں کیا ہوا. آپ دیکھ لو کل رات ہمارے وزیرستان میں ہمارے فوجی جوان، خوبصورت نوجوان شہید ہوا. ہمارے باجوڑ میں MPA پہ حملہ ہوا. دیکھو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یہ اس چیزوں کا میرا کہنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جو رسپانسبل ادارے ہیں وہ مل کر ایک سا گراؤنڈ پیش کرے اور لوگوں کو ایسا احساس دلائے کہ وہ پرامن الیکشن کی طرف نکلے، مہم بھی چلائے اور کینڈیڈیٹ کو بھی مشکلات نہ ہوں. میں بھی یہ نہ کہوں. کیسے یہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی شکایت اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے، اور یہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں حالات اسی قسم کے ہی ہیں، لیکن کیسے حکومت آپ کو احساس یا یقین دلوائے، اور اس کے لیے کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد آپ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں لیکن الیکشن صاف و شفاف ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو 2-3 بار سے زیادہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ اس وقت الیکشن کرانے کا ایک سپریم ادارہ ہے، ان سے میں نے ایک اپیل کی تھی کہ ہمارے جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک بیٹھک کی جائے اور ان سے یہ پوچھے کہ چونکہ آپ تو الیکشن ملتوی کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا فیلڈ مہیا کیا جائے کہ ہم جا سکیں اور الیکشن کے لیے ووٹ مانگ سکیں. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آج آپ کے چینل کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے نادرن ایریا ہے اس میں برف باری شروع ہے. ان کے لوگ آتے ہیں کہ ہم کس طرح ووٹ کے لیے باہر نکلیں گے، اور جب بجلی بھی نہ ہو. دیکھیں فروری میں الیکشن ہو چکے ہیں، 2008 میں الیکشن ہوئے تھے، غلام علی صاحب محترمہ کی شہادت کے بعد یہی سردی تھی، یہی برف باری تھی، پر دہشت گردی بھی اس وقت 2008 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں بھی دہشت گردی تھی، آج سے زیادہ تھی. الیکشن تو ہوئے. کلائمیٹ چینج اس طرح نہیں تھا. آج پشاور میں 0 ڈگری ہے. کبھی ہوا پشاور میں؟ صبح میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ 0. آپ دیکھیں کہ یہ باقی علاقوں میں منفی ہے. آپ دیکھیں کہ کالام میں برف باری شروع ہے. آپ دیکھیں کہ ناران کاغان یہ روڈ بند ہو چکے ہیں ٹریفک کے لیے بھی. تو یہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں شاید حکومت کو علم ہے، لیکن میں بھی اس میں اپنا وزن ڈالتا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے تاکہ کسی کو، اب ہم تو نہ ہمارا کوئی کالام ناران کاغان میں الیکشن لڑتے، وہ جو لوگ لڑتے ہیں ان کی مشکلات بھی ہماری ہے، جو پشاور میں لڑتے ہیں ان کی مشکلات بھی ہماری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا الیکشن کرائے کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال یہ تو ایک اہم نکتہ ہے کہ الیکشن جن بھی حالات میں ہو، جب بھی ہو، جیسے ہو، ہونا تو اسی طرح سے چاہیے کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن ابھی تک جو الیکشن ہم کروانے جا رہے ہیں اس پر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کوئی ایک انگلی نہیں اٹھ رہی.
ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد تحریک انصاف کو آج جو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے اس پہ اور الیکشن کمیشن کی آگے حکمت عملی کیا ہوگی اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 1960 میں یونان کے شہر ایتھنز میں کھدائی کے دوران 8,500 انتخابی بیلٹس کا ایک ڈھیر ملا، جس کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ 471 قبل مسیح تاریخ انسانی کے پہلے انتخابات کی واقعات. بعد ازاں 17ویں صدی میں یورپ اور نارتھ امریکہ میں عوامی نمائندوں کے انتخاب کے لیے باقاعدہ الیکشن کا انعقاد ہونے لگا. پھر 1820 میں انتخابی نشانات کو امریکہ میں مقبولیت اور اہمیت حاصل ہوئی. جلد ہی انتخابی نشان دنیا بھر کے عام انتخابات کا ایک ناگزیر حصہ بن گیا. کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دینے کی دنیا میں کوئی قابل تعریف مثال نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ اس لحاظ سے دنیا بھر سے مختلف ہے کہ یہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. گزشتہ سال 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور اس فیصلے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی. اس حوالے سے بعض ماہرین کی رائے تھی کہ پاکستانی تاریخ میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں کہ جس کے کسی جماعت کے انٹر پارٹی الیکشن کو مسترد کیا گیا. بعد ازاں تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے رجوع کیا اور کئی ہفتوں کی اعصاب شکن قانونی جنگ کے بعد آج تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج کیس کی سماعت کے دوران جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے آ رہے ہیں. شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اب تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا قضیہ ختم ہو گیا یا ایک بار پھر الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے. دوسری طرف الیکشن ٹریبونل نے آج فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے این اے نواسی میاں سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف جو اپیل تھی اسے مسترد کی اور انہیں الیکشن کے لیے نااہل قرار دینے کا آر او کا جو فیصلہ ہے اسے برقرار ہے. اس سے پہلے این اے 122 الیکشن لڑنے سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معتبر ماہر آئین و قانون حسن رضا پاشا صاحب. بہت شکریہ پاشا صاحب. سب سے پہلے تو جسٹس مظہر علی اکبر مہدی صاحب کا جو اچانک استعفیٰ سامنے آیا اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا قانونی حلقے بتا رہے ہیں. ان کے استعفے میں تو مظاہر کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے اگرچہ انہوں نے کچھ اشارہ دیا ہے حالات کی طرف. کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے مستعفی ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کے مستعفی ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ 6 ریفرنس ہیں جو پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز جن میں اسلام آباد بار کونسل بھی شامل ہے انہوں نے کیے تھے اور ان کی ہیئرنگ باقاعدہ شروع ہو گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اور ان کو پہلے ایک شوکاز نوٹس جاری ہوا پھر دوسرا ایلیگیشنز جو کہ ہم نے لگائے تھے ان پہ بار کونسلز نے ان کے مطابق ایلیگیشن لگا کے شوکاز نوٹس جاری ہوا جو کہ انہوں نے آج اس کا رپلائی بھی جو کہ میڈیا کو دیا گیا اور میڈیا پہ آیا بھی وہ رپلائی دیا اور ساتھ ہی وہ مستعفی ہو گئے. بڑی سگنیفیکینس ہے ان کی استعفیٰ دینے کی اور آج جواب دینے کی. اگر ان الزامات میں وزن نہ ہوتا تو پھر ان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ استعفیٰ آ گیا اور ہمارے جو الزامات جو ہم نے لگائے تھے ایک انفارمیشن ہم نے دی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کو آرٹیکل 209 کی جورسڈکشن انووک کرنے کے لیے اور وہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھی کیونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم نے اپنے گواہوں کی لسٹ دی کہ ہم یہ گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پروسیکیوٹر مقرر کر کے ان کے خلاف ایویڈنس طلب کر لی تھی. تو اب کل ڈیٹ تھی یعنی کہ 11 جنوری کو اس کی ہیئرنگ تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی اور انہی کی استدعا پہ اس کو اوپن رکھا گیا. اوپن کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی تھی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان الزامات میں اتنی طاقت اور اتنی قوت تھی کہ جس سے وہ ڈیفینڈ نہ کر سکے اور انہوں نے اپنے
perks and privileges بچانے کے لیے تاکہ ریٹائرڈ کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لکھا جائے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب معاملہ آپ نکالتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, کیونکہ ابھی تک اس کے پاشا صاحب اگر مستعفی ہونے سے یہ الزامات ختم نہیں ہوں گے اور مستعفی ہونے کے باوجود ان کے خلاف کارروائی جاری رہ سکتی ہے تو پھر تو انہیں مستعفی ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو وہ فیس کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ریلیف تو نہیں مل رہا مستعفی ہونے سے. دیکھیں یہ ایک روایت سی چلی آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف وہ ریفرنسز آئے تو اس میں جب ایک خاص مقام پہ پہنچے تو انہوں نے کوئی فیصلہ آنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا کہ پینشنری بینیفٹس اور باقی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں جو کہ ایک ریٹائرڈ جج کو حاصل ہوتے ہیں وہ تاکہ وہ وصول کرتے رہیں. ابھی ہمارا ڈے ون سے یہ تھا کہ اگر کسی اور ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر یا اہلکار کو کرپشن چارجز پہ اس سے نکالا جاتا ہے, کریمنل کیس ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے, اس کا ٹرائل ہوتا ہے, اس میں جزا اور سزا کا اپنا ایک معیار ہے. تو یہاں پہ کیوں دوہرا معیار ہے کہ اگر آپ کرپشن چارجز پہ چارج شیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی وہ پینشن بھی لیتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک جج صاحب کی جو پینشن ہے ماہانہ وہ 75% آف دی سیلری ہے, تو یہ تو اچھا خاصا اماؤنٹ بن جاتی ہے جو کہ انہوں نے لینی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کل ہم اس پہ بات کریں گے اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے, کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں. تو بالکل صحیح. یہ فرمائے گا کہ جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے آروس کی طرف سے, پھر الیکشن ٹریبونلز نے بھی آروس کے فیصلوں کو برقرار رکھا یعنی ان کے کاغذات مسترد ہوئے, تو اب اس کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ کا فورم ہے, وہاں جا کے وہ اپیل کر سکتے ہیں ٹریبونل کے فیصلوں کے خلاف. میرا خیال ہے میں تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت سے تصحیح کر دوں, آروز نے جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے تھے ان کی اپیلیں جو اپیلیٹ ٹریبیونل میں آئی ان میں ہائی کورٹ کے ججز تھے, اور آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ 80 to 90% اپیل الاؤ ہوئی اور انہوں نے لڑنے کا, الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ان کو حق دے دیا. کچھ چند ایک ایسی رہ گئی جن میں واقعی اگر آپ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے آر او کے طور پہ یا ٹریبیونل کے طور پہ تو آپ بھی خارج کر دیتے. میں کچھ ایسے کیسز کیے ہیں اور میں بڑے غور سے وہ اسسٹ کیا کورٹ کو, ٹریبیونل کو, تو وہاں پہ ایسی ڈیفیشنسیز تھی جن کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو درگزر کیا جا سکتا تھا یا ان کو سکپ کر کے اجازت دے دی جاتی. بڑے جینون تھے وہ, تو وہ یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو, تھریش کرنا پڑے گا. کام کرنے سے پہلے آپ ضرور وہ ججمنٹس پڑھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹریبیونلز نے کیوں خارج کیے ہیں ان کے. تو اینی ویز 80 to 90% الاؤ ہو چکے ہیں اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور آج جو پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جو فیصلہ کر دیا, آپ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرشپ کو اب سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے بارے میں جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں, ان پہ آپ پرہیز کریں, روکیں ان کو. یہ اچھا تاثر نہیں جاتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ دباؤ میں ڈال کے تو آپ اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. ٹریبیونلز نے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے آن میرٹس آپ کو ریلیف دی ہیں. لیکن وہ لیول پلینگ فیلڈ چھین رہے ہیں پاشا صاحب, اتنی آسانی سے دی تو نہیں جا رہی نا. اب اگر کوئی اپنے زور سے چھین رہا ہے کوشش کر کے تو ٹھیک ہے وہ کامیاب ہو گیا لینے میں, لیکن جنہوں نے نہیں دینی چاہیے انہوں نے کوشش تو پوری کر لی ہے. حق آپ نے لینا ہے اور اگر نہیں ملتا تو آپ کو چھین کے لینا پڑے گا. یہ بڑی پرانی کہاوت ہے, اور اس میں حق لینے کے لیے اگر چھیننا پڑے تو یہ بھی آپ کا حق ہے. صحیح, میرا خیال یہ سب سے مناسب بات آپ نے. آخر میں یہ فرماتے کہ ابھی الیکشن کمیشن یہ بلے کے نشان کے سلسلے میں جا سکتا ہے, سپریم کورٹ اپیل کر سکتا ہے. میں تھوڑا سا
بینگ اسٹوڈنٹ آف لا تھوڑا سا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس کردار پہ ضرور روشنی ڈالوں گا کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا بینگ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن، تو اس فیصلے کے خلاف ایگریڈ پارٹی گئی اپیل میں، پشاور ہائی کورٹ میں اپیل میں وہ چلے گئے، گو کہ جوریسڈکشن پوائنٹ پہ ریزرویشن کچھ قانون دانوں کی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن وہ چلے گئے، تو اس میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے، ایگریڈ پارٹی چلی جاتی۔ مثلا اگر کوئی سیشن کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور ایگریڈ پارٹی چلی جاتی ہے وہاں پہ ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ اس فیصلے کو انڈو کرتی ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سیشن جج نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا وہ سپریم کورٹ میں؟ ایگریڈ پارٹی کرتی ہیں۔ تو جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ رہنے چاہیے، وہ ان کو اپنا ایک بھرم رکھنا چاہیے، ان کو نہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایگریڈ پارٹیز ہیں، وہ چلی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ بہت بہت شکریہ ماہر عین قانون حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی۔ 13 جنوری بلا کر حتمی فہرست تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی اور آزاد امیدواروں کی جب الیکشن کمیشن جاری کر دے گا تو صورتحال واضح ہوگی کہ کس جماعت کا کون امیدوار کس حلقے میں ہے اور کل کتنے امیدوار۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔